अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में इन फोकस, मैं हूं फहाद हुसैन। आज कराची में पीडीएम का जलसा जो है वो होने जा रहा है, बल्कि बहुत हद तक उसमें कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो चुकी है। और उसमें देखना यह है कि गुजरांवाला के जलसे के बाद यहाँ जो अब तकारीर होंगी उनमें क्या कहा जाएगा, कौन कैसे बात करेगा, किस पे तनकीद करेगा, किस पे हाथ थोड़ा हौला रखेगा, ये तमाम तर सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज जो है वो इस जलसे के बाद मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ चंद एक बड़े जरूरी पहलू हैं इस मुहिम के जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आ रही हैं। आज मैं उनमें बात करना चाहूंगा। 3 मैंने मेहमानों को दावत दी है। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, मैं आपके सामने थोड़ा सा फ्रेमिंग कर दूं। देखिए, मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि जब ये मुहिम शुरू होगी और ये जलसे जुलूस शुरू होंगे और पाकिस्तान में जो ये नॉइज लेवल है ये बढ़ना शुरू होगा, तो उसका एक नतीजा ये होगा कि जो बयानिए का इनिशिएटिव है वो अपोजिशन की तरफ चला जाएगा। और वही होना शुरू हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से मुस्तकिल तौर पर जो भी बात हो रही है वो जलसे की हो रही है। बात ये हो रही कि उस जलसे में क्या कहा गया, कितने लोग आए, यानी उससे अब हुकूमत जो है वो रिएक्टिव मोड में आ गई है। और यही एक कामयाबी होती है जब बयानिया एक पार्टी बयानिया अपने पास ले ले। अब उसमें देखिए मीडिया के हवाले से, यानी बयानिया अब अपोजिशन का चल रहा है और हुकूमत उसका जवाब दे रही है। अभी ये एक जलसा हुआ है, अब ये दूसरा होगा, 2-4 दिन ये मामला चलेंगे, फिर तीसरा हो जाएगा। तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो बयानिया है जो पहले गवर्नमेंट का था और अपोजिशन जो थी वो उसका दिफा कर रही थी, अपनी बातों का, इल्जामात का जवाब दे रही थी, अब मामला उल्टा हो गया। मीडिया में देखें, हेडलाइंस उन जलसों की आनी शुरू हो गई हैं और चलती रहेंगी। हेडलाइन से ज्यादा जो विजुअल होते हैं, जो वीडियो होती है, जो तस्वीर होती हैं, वो आप देख रहे हैं कि हर आए दिन जो है वो अपोजिशन की या पीडीएम की जो विजुअल्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि टेलीविजन में जाहिर बात है जो विजुअल अच्छा होता है, जो पावरफुल होता है, वो ज्यादा चलता है। आज सुबह से कराची में जो कुछ हो रहा है, मरियम साहिबा कराची में आई, उनका जो इस्तकबाल हुआ वगैरह वगैरह, यानी एयर वेव्स को अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया है पीडीएम ने। और आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही जाएगा, ये एक चेंज आता जा रहा है। और तीसरा ये कि इसमें अब गवर्नमेंट जो है वो मीडिया की ऑक्सीजन जो है वो कुछ हद तक खोती जा रही है, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मसला यह है कि एक तरफ इवेंट है और उसका विजुअल है और दूसरी तरफ खाली बयानात हैं, ये एक अनइक्वल कॉन्टेस्ट हो जाता है। तो ये मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से गवर्नमेंट के लिए एक टफ है और उन्हें अपने उस घिसे पिटे बयानी से बाहर निकलना पड़ेगा जहां पे सिर्फ वो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी इंसल्ट्स कर रहे हैं, उन पे ताने कस रहे हैं। बात आगे होती जा रही है। आज इसी की रोशनी में मैं 3 बुनियादी चीजें, 3 टॉपिक्स हैं जो मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। कोशिश करेंगे तेजी से चले। पहला तो यह कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का प्रोफाइल ऊपर होता जा रहा है। तो बहैसियत लीडर क्या वो अब नून लीग को एक और लेवल पे लेके जा रही हैं? आज जिस तरीके से कराची में जो पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है वहां पे उनका जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ, तो मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल प्रोफाइल कहां जा रहा है? एक बात इस पे करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की पिछली तकरीर में, पिछले जलसे में, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें हुई, इसमें ये आमने सामने आ गए हैं। क्या ये कॉन्टेस्ट इसी तरह चलेगा या कुछ हद तक इसका रुख तब्दील होगा? ये दूसरी बात करेंगे। और तीसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अब प्रेशर में आ गए हैं। तो खान साहब का जो प्रोफाइल है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या हो रहा है? कहां उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है या इस मुकाबले में वो कुछ साइड पर हो रहे हैं? इन 3 चीजों में बात करेंगे। मैं तारुफ कराता हूं मेहमानों का। सना बुच्चा साहबा मेरी कॉलीग हैं, पहली मेरी मेहमान है, टॉक शो होस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दूसरी मेहमान है महमल सरफराज साहिबा, जियो टेलीविजन पे प्रोग्राम करती हैं, कमेंटेटर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और मेरी तीसरी मेहमान है मेरी कॉलीग मारिया मेमन साहिबा, ARY टेलीविजन पे अपना टॉक शो करती हैं। ये तीनों मेरी कॉलीग्स वो हैं जिनके बारे में रिवायती वो जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि ये तारुफ की मोहताज नहीं है। चुनांचे मैं इससे ज्यादा तारुफ नहीं करा रहा क्योंकि आप सब लोग जो हैं वो इन तीनों को जानते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मारिया, अगर मैं बात आपसे शुरू कर लूं, ये जो मरियम नवाज साहिबा का जो एक प्रोफाइल हमें बढ़ता नजर आ रहा है, आपने भी देखा कराची के विजुअल्स, आप कराची में रही भी हैं, आपने वहां पे काम भी किया है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि दिस इज नॉट पीएमएलएन टेरिटरी। तो मरियम नवाज साहिबा
is emerging as a big leader now? میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں فہد. یہ بات تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے اندر جو ان کی اندرونی اولڈ اسکول ورسز نیو اسکول, جو اولڈ انکلز ورسز نیو ایمرجنٹ لیڈرز, یہ جو بحث تھی گزشتہ 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے تھے, جہاں پہ جو پارٹی کا سینئر ٹیئر ہے یا سینئر کیڈر ہے وہ جب سیریسلی نہیں لیتا, جب ینگ لوگ ابھرنا شروع ہوتے ہیں, چاہے آپ کے پاس جو ہے پیڈگری بھی ہو, آپ کے پاس ایک فیملی سر نیم بھی ہو, لیکن ایوری ون ہیز ٹو ارن دس ریسپیکٹ. کوئی بھی پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو صرف اس وجہ سے نہیں دے دے گا کہ بھائی آپ کا بلڈ گروپ ایک سرٹن خاندان سے آپ کا تعلق ہے, ایسا نہیں ہوتا. سو یہ وقت مریم نواز صاحبہ کو لگا ہے 2013 آنورڈز, وہ مسلسل آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی تھی. پیناما کیس کے دوران جو وہاں پہ لوگ موجود تھے, انہیں کی اپنی زبانی میں کوٹ کر دوں کہ انہوں نے اپنا سفر بالکل کمرے کے کونے میں ایک کرسی پہ بیٹھنے سے لے کر آہستہ آہستہ سینٹر ٹیبل پہ بیٹھ کر پیناما کے تمام نکات نہ صرف ان کو ڈسکس کرنے میں بلکہ اس کیمپین کو لیڈ کرنے تک میں انہوں نے وہ ایک سفر ایک عبور کیا, ایک طے کیا. کسی نے پہلے دن ہی وہ کرسی ان کو نہیں دے دی تھی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, یس پارٹی کے اندر بھی اب یہ رائے مستحکم ہو رہی ہے کہ مریم ایک پاپولر لیڈر ہے, وہ ایک کراؤڈ پولر ہے. اگر ینگ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, جو اگر تحریک میں جان ڈالنی ہے, تو مریم کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہمیں ساتھ دے کے کھڑا ہونا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے فاضل صاحب کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان میں بھی یہ سوچ جو ہے نا, ان کو بھی اس حقیقت کے ساتھ اب سمجھوتا کرنا ہوگا. اور یہ سوچ کہیں نہ کہیں اگر ڈیولپ نہیں ہو رہی تو اس سیریس ڈائریکشن میں انہیں سوچنا ہوگا کہ خالی ہم اگر آنکھیں بند کرنے سے یا کوئی کبوتر کی طرح یا آسٹرچ اپروچ اپنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو اوپوننٹ کا سیاسی قد کم ہو جائے گا یا آپ اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کریں. وہ ایک ریالٹی ہے, انہی سے ڈیل کرنا ہوگا اور انہی کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا. اوکے, اچھا محمل, آپ بھی دیکھ رہی ہیں کراچی میں جو جس طریقے سے ان کی ریسپشن ہوئی ہے, یہ مریم فیکٹر ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو آیا ہے؟ بالکل فہد, آئی تھنک کہ مریم فیکٹر ہی ہے. اور بات یہ ہے کہ ایکچولی انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ٹائم لگا اس پارٹی کے اندر اپنی جگہ بنانے کے اندر, کیونکہ ایک جس طرح میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, تو یہ پارٹی کے اندر بھی بالکل ہوئی ہوگی کہ ایک شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے بیٹے ہیں حمزہ ہیں, تو پھر اور ان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ مریم صاحبہ سے پہلے شروع ہوا تھا, تو اس کے اوپر بات ضرور ہوئی. لیکن ایک چیز ہے میرے خیال میں, بہت 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مریم صاحبہ کی کس وجہ سے آج وہ ایک, یعنی کہ ان کا یہ نواز شریف صاحب کو ان کو اپنا سکسیسر نامنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ایک چیز یہ واضح ہو گئی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ نون لیگ ایک کنزرویٹو پارٹی ہے, تو اس کے اندر ایک فیمیل لیڈر کا, ایک وومن لیڈر کا ایمرج ہونا, وہ ذرا لوگوں کو شروع میں لگا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا, کہ کیا ان کے ووٹر سپورٹر اور پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں کیا وہ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم بات بھی کرتے ہیں کہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. کام شہباز شریف صاحب بہت کرتے ہیں, بڑے ایفیکٹولی بڑے ایفیشینٹلی کرتے ہیں, لیکن ووٹ نواز شریف کا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مریم نواز جس جلسے میں جائیں, جس جلوس میں جائیں, اگر وہ کوئی بیان بھی دیتی ہیں, وہ نیوز وہ بنتی ہے, لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں, لوگ ان کو سننے آتے ہیں. آپ نون لیگ کے اگر ووٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری لیڈر مریم ہی ہے, میاں صاحب کی بات, مطلب قائد ان کے میاں صاحب, اور اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ ہی کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی لوہا منوایا. پھر دوسری چیز, ہمارے لوگوں کو دیکھیے فہد, بہادری بھی بڑی پسند آتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ کے اندر جو ایک بہادری, ایک تو وہ خاتون ہے, پھر یہ کہ وہ بہادر ہیں, جیل بھی گئی ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جیل جانے سے نہیں ڈرتی, کتنا ڈرا لیں گے. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی لوگوں کو پسند آتی ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ وہ تو خیر آگے جا کر بھی اس کی بات ہوگی کہ ایک اپوزیشن کا جو پورا نیریٹو ہے وہ اس وقت عوام جو ہے وہ شاید پرفارمنس کے اوپر ان کو, تو اس لیے بھی ایک اپوزیشن جو ہے. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن تھوڑا میں ثنا سے بھی ذرا بات کر لیں. ثنا, یہ جو ہم مریم فیکٹر کی بات کر رہے ہیں, اچھا اب اس میں ایک پہلو تو تھوڑا سا مجھے اس میں آپ اپنا اوپینین دیں. یہ جو اس کا جینڈر ایسپیکٹ ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک کنزرویٹو پارٹی میں ایک خاتون لیڈر کا اس طرح ابھرنا, اور اب تو ظاہر بات ہے یہ لگ رہا ہے کہ وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہی بنتی جا رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ جو جینڈر ایسپیکٹ ہے ایک کنزرویٹو مین سٹریم پارٹی میں وہ, اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا جو اس ٹائم ایک اربن ووٹ ہے, اربن یوتھ کا ووٹ, اس کو سامنے رکھتے ہوئے مریم فیکٹر کی ایمرجنس, ان دو پہ ذرا کوئکلی مجھے تھوڑا اپنا اوپینین دیں.
دیکھیں آئی تھنک فہد ہسٹوریکلی اور جیو پولیٹیکلی یہاں پر جب بھی ایک عورت تھوڑی سی گٹسی اور تھوڑی سی نمایاں ہوگی شی ول اٹریکٹ اٹینشن. یہ بات تو گوز وداؤٹ سیئنگ. اور ہمارے آئی ڈونٹ تھنک پارٹی اتنی کنزرویٹو ہے جتنی ہماری سوسائٹی سیکسسٹ ہے. تو ایک عورت کا ایک پلیٹ فارم پر آ جانا, جیسے فاطمہ جناح آئیں, اس کے بعد آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا, تو ایک قربانیوں کی لمبی داستان کے بعد ایک بیٹی گھر سے نکلتی ہے. So when a woman comes out, it means کہ this is your last resort. You have brought us to this level کہ اب ہم یہ کریں گے. اور this is a little more of a match, کہ یہ ایک quid pro quo بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کر لیا سب کچھ, اب دیکھیے میں کیا کرتی ہوں. اور دیکھیں ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہیومن فیکٹر ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ ایک وہ بیٹی ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب کی بیماری میں خاموشی اختیار کی, جس کو ہم مفاہمت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک فیکٹر لوگ نہیں بھولتے, وہ یہ کہ انہوں نے ایز اے بیٹی اپنے والد صاحب کا لحاظ کیا. پھر وہ بہت پوائز اور بہت گریس کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں. انہوں نے کبھی کوئی گالم گلوچ بلو دی بیلٹ قسم کی کوئی کامنٹ نہیں کی ہے, اور یہ بات ان کے فیور میں جاتی ہے, اور ان کو بہت لوگ رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. تو ایک عورت کے لیے جب رسپیکٹ بلڈ ہوتی ہے ایک سوسائٹی میں, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پاور شو, جس طرح وہ کہتے ہیں, شی از آلسو آف کورس شی پولز آؤٹ کوائٹ اے کراؤڈ. مگر میں آپ کو ایک بات ویسے ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مطلب میں دوپٹہ کر کے جب گئی گجرانوالا, تو ایسی لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا اچھا مریم نواز آ گئی, بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی عورت آ رہی ہے چادر لے کے یا تھوڑا سا اس کی وہ والی لک ہے, تو دے ول آٹومیٹکلی equated with مریم نواز. So a woman coming to that crowd, engaging with people on that level, I think یہ ہضم بھی مشکل سے ہوتا ہے, لیکن it attracts a lot of people. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, اور اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے ناظرین جو آپ نے سنا ابھی, میری تینوں کالیگز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ مریم فیکٹر جو اب رائز کرنا شروع ہو گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں اور میں کوئی لانگ ٹرم بات تو نہیں کر رہی, ابھی آپ کو یہ جلسہ ہو رہا ہے اور اگلے ایک دو ڈھائی ہفتے میں, 3 ہفتے میں, 4 ہفتے میں بہت سارے جلسے ہوں گے, تو ایک دم ایک سٹیپ لرننگ کرو آ رہا ہے, اور ایک دم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے انفولڈ کر رہی ہے. دوسرا میں نے ٹاپک کہا, تو میں اپنی کالیگز کی طرف جاؤں گا, وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی اپنا گجرانوالا جلسے میں, بڑی سخت باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اب اس سے پوری ایکویشن کو چینج بھی ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھیے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس پہ انہوں نے کیا نظام کے حوالے سے خطروں کی بات کرنا شروع کر دی. پہلے سنیں, پھر میں اس کا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنیے کیا کہا وزیر خارجہ نے آج. یہ جو سازش ہے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے, ارے بھائی ہمیں رخصت نہیں کریں گے. آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں, اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. اچھا, نظام کو رخصت ہونے والی بات پہلے نہیں ہو رہی تھی ماریا, لیکن جب سے یہ تقریر ہوئی ہے اور بظاہر یہ لگا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف آمنے سامنے آ گئے, تو ایک دم یہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں یا بجانی شروع کر دی گئی ہیں. میرا خیال ہے فہد صاحب یہ ہمیشہ کیا بھی جاتا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے جسے کہتے ہیں بھڑکاوے ہوتے ہیں, یا جو یہ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید نظام کو کچھ ہی نہ ہو جائے. اسی گورنمنٹ میں پچھلے 2 سال میں شیخ رشید صاحب کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں مختلف الفاظ اور مختلف پیرائے میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے یہاں پر منتخب حکومت کو کوئی نہ کوئی خطرہ تو رہتا ہی ہے. میں نہیں جانتی, آپ مجھ سے بہتر ہسٹری سمجھتے ہیں, ایٹ لیسٹ 90 سے تو میری لیونگ میموری ہے کہ کب ایسا ہوا ہو کہ کسی جمہوری حکومت کو فوراً ہی سال سوا سال کے بعد خطرہ نہ شروع ہو جائے, اور پھر تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پورا نظام ہی کہیں بیک کرنا چلا جائے. اور لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ یہ جو خطرات ہیں یہ خالی زبانی کلامی تو نہیں ہے نا, ہم نے اپنے دیکھا ہے اپنی ہسٹری کے اندر 90s کے اندر ایسے جب کہا جاتا تھا پھر نظام چلا جاتا تھا. سو اس وقت خان صاحب مجھے پرسنلی لگتا ہے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب کسی کے پاس اور کوئی چارہ فی الحال نہیں ہے. کیا اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ حکومت کو ریلے کی طرح بہا کر لے جائے گی؟ ہوتا نہیں ہے اس طرح کے ریلیوں سے, دھرنوں سے, انلیس کوئی بہت ہی بڑی بے وقوفی حکومت کر جائے, جو کہ پی ایم ایل این نے کی تھی ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں, لیکن پھر بھی ان کی حکومت نہیں گئی تھی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے تو خان صاحب اس وقت جو ان کا کانفیڈنس ہے, جو ان کا غصہ ہے, یہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بول رہے ہیں, جو میری پرسپشن ہے, جو میری انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو جس حوالے سے عمران خان صاحب نے اس دن بات کی, جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا, وہی سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کیا گیا کل. اس پہ ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا, پھر میں ممبر سے اس پہ بات کرتا ہوں. سنیے ذرا.
चाहे वजीर आजम की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो, तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इससे हमारा इदारे की, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस का इंटेग्रिटी है उनको कमजोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, मैं मतलब देखिए ये थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग है, और जो लग रहा था कि जो कुछ मियां साहब ने उस दिन कहा, एंड मुमकिन है कि दीगर जो पीडीएम की पार्टीज हैं वो उस लेवल पे या उस तरफ ना जाएं। सवाल मेरा ये है जो मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए अभी हमने मरियम साहिबा की बात की और हमने कहा कि वो एक राइजिंग स्टार है और उनकी वजह से जो पीएमएलएन है उसमें भी एक तरीके से जान पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी मारिया बात कर रही थी कि ये जो बयानिया आया है पीएमएलएन का मियां साहब का, उससे अब वाकई में उस जमात के लिए स्पेस बड़ी कम होती नजर आ रही है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस जमात पे अब जो प्रेशर आएगा वो पता नहीं किस तरह बर्दाश्त करेगी। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कि एक तरफ मरियम से जमात नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब के बयानिए से जमात में एक और प्रेशर आ गया है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए फहद, एक तो है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक स्पीच जो चल ही नहीं सकती टीवी के ऊपर, उसको इतना रिपीट किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो बेशक वज़ीर आज़म साहब हों या उनके वज़रा हों या कोई और हो, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि उसको बैन क्यों किया हुआ था। दैट सेड, बात ये देखिए फहद, जो एक तो है जो आपने बिलावल भुट्टो साहब का जो आपने क्लिप चलाया, उस पर पीपल्स पार्टी वगैरह वाले ये बात कर रहे हैं जो उसकी वो कह भी रहे हैं, और खैर उसका कॉन्टेक्स्ट भी एक्चुअली उन्होंने जिस तरह जवाब भी दिया उसमें भी समझ आती है। वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होता, लेकिन ये तब बात होती है कि जब लगता है कि कोई मुदाखलत है, कोई इस चीज़, तो फिर ये बातें करनी पड़ती हैं, फिर ये होंगी बातें। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि कंट्रोवर्शियल करना कोई नहीं चाहता, और ये बात तो वैसे नून लीग भी यही कहती है कि हम लोग कोई इदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते। लेकिन जो बातें अब मियां साहब कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब की आप पुरानी स्पीचेस या उनके पुराने बयानात निकाल लें, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी बातें की हुई हैं। और असगर खान केस हमारे सामने है। मसला ये है कि ये इस चीज़ को एक सॉर्ट आउट होने की ज़रूरत तो है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक डिबेट पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए, और इसी वजह से ये बातें होती है कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और कहते सभी हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री के अंदर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुदाखलत का, तो उसकी वजह से करते हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि क्या नून लीग जो है वो इससे कमज़ोर होगी, देखिए हमने देखा था कि 2002 के अंदर नून लीग तो बिल्कुल वो टूट भी गई, किंग्स पार्टी बन गई ऐसे, लेकिन जब मियां साहब वापस आए तो फिर उनके जो लोग थे पुराने, वो काफ़ी सारे, कुछ नहीं गए, मतलब कुछ को उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, बट उनकी पार्टी जो थी वो उधर कायम रही। फिर जब ये पैनामा का पूरा केस हुआ और अभी जब इनकी जेल जाने की वो कन्विक्शन वगैरह होगी, तो तब भी लोगों ने कहा, इलेक्शनों से पहले भी कहा कि नून लीग टूट जाएगी क्योंकि इनके लीडरान जो हैं वो कन्विक्ट हो गए। फिर भी नहीं हमने देखा। अभी भी लोग ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ डिफेक्शंस हो। अच्छा, अगर अभी डिफेक्शंस अगर कुछ हो भी जाएं तो कितनी होंगी, क्या बड़े नाम होंगे नहीं होंगे, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। फिर ये कि वो डिफेक्ट करके वो कहाँ जाएंगे, क्या वो अपनी सीटों से रिजाइन करके, नून लीग से रिजाइन करके फिर क्या उन पे बाई इलेक्शन लड़ेंगे या क्या? यूजुअली ये डिफेक्शन होती है इलेक्शनों से पहले जब टिकट्स मिलनी होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा नून लीग के ऊपर, ये भी देखने की जरूरत है। तो ये तो सच्ची बात है फहद, हम लोग बैठकर इस तरह से, इंफॉर्मेशन तो होती है, न्यूज़ भी आ रही होती है, लेकिन आपको फिल्टर थ्रू करना होता है। तो वी डोंट नो कि इसके, हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका नून के ऊपर कितना ज्यादा वो होगा। इनका वोटर बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि नून लीग का वोटर जो है खासतौर पर पंजाब के अंदर एक्चुअली एक इतनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेंटिमेंट पहली बार थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन वैसे नहीं। और पंजाबी लीडर्स भी दे स्टे आउट ऑफ दिस टेरिटरी वैसे, तो वो जरा डिफरेंट है। और मेरा ख्याल है सना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वोटर है, यानी नून लीग वाले खुद ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जी हमारा वोटर जो है वो वोट देने तो आ जाता है, लेकिन अगर उसने बाहर निकलकर और डंडे खाने और आंसू गैस खानी हो तो वो शायद 2 बार सोचता है। लेकिन सवाल मेरा ये है, देखिए अभी जो बात की मेमल ने, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं सना, कि जो मियां साहब ने स्पीच की, कल मैंने ख्वाजा आसिफ से मैं बात कर रहा था प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि वो भी सरप्राइज हुए थे। यानी ये तो हमें भी सुनने में आ रहा है कि मियां साहब ने जब ये कल जो परसों जो बातें की हैं, अक्सरियत पीएमएलएन के लोगों को नहीं पता था कि वो करने जा रहे हैं, विच मीन्स कि ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन नहीं हो रही जमात में।
یہ میاں صاحب کی سوچ ہے اور وہ اس کو آگے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد دیگر لوگوں جو جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور بہت سارے لوگ انکمفرٹیبل بھی ہیں. ثنا, آپ جانتی ہیں پی ایم ایل این کے اندر جو معاملات ہیں, تو کیا یہ میاں صاحب نے اپنی جماعت کو ایک بہت مشکل امتحان میں تو نہیں ڈال دیا ان سے پوچھے بغیر؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. تو اگر ایک انسان نقصان کرتا ہے اور اگر اپنے کا پہلے کرتا ہے تو ایک رسپیکٹ اور ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں, اس ملک میں مطلب جب سے یہ ملک بنا ہے اور 71 سے بعد, تو ڈیفینیٹلی ایک ہی پورٹنٹ تھریٹ ہے اس ملک میں. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو وہاں سے خطرہ ہے, آپ کو وہاں سے کچھ ہو جائے گا, آپ کو وہ والے نقصان کر دیں گے. یہ ایک پورٹنٹ تھریٹ رہی ہے نہ صرف مطلب سویلین حکومتوں کے لیے بٹ سویلینز کے لیے بھی, جرنلسٹ کے لیے بھی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. ایک الگ الگ قسم کی کارروائی ہوتی ہے, الگ الگ قسم سے وہ پیش آ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ الگ الگ چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن واردات ایک ہی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ سوال کرنے پہ اور وہ چیزوں کویشچن کرنے پہ آپ کو روکا جائے. دوسرا ایک انوائرمنٹ آپ دیکھیے, اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک ناکامی, نا اہلی کا انوائرمنٹ ہے. کرپشن کو فائٹ کرنے آئے تھے, مزید کرپٹ ہو گئے. آپ نے چینی کا مسئلہ آپ دیکھیے, 180 روپے درجن انڈے ہیں. آپ آٹا تو پانی کے ساتھ بھی روٹی انسان کھا لیتا ہے, لیکن آٹا تو مہیا کریں گے نا. آپ آج بتائیے, اتنے امپورٹنٹ وزیر آج کہہ رہے ہیں دیکھیں جی گندم آ نہیں رہی, گندم تو آ گئی ہے. آپ نے ایکسپورٹ ہی کیوں کی تھی گندم؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ آپ کے پاس شارٹ ہو جائے گی یا کاشت نہیں ہوگی؟ مطلب یہ تو حال ہے نا اہلی کا. مطلب آپ ان کو دیکھ لیجئے, ہر لیول پر یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں. اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کی ٹائمنگ بڑی بہترین ہے. اپوزیشن کو میں بھی یہی کہتی تھی کہ اس وقت عمران خان کا ایج یہی تھا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے علاوہ who else but me. The point is now they have played a very intelligent game. Opposition نے بہت انٹیلیجنٹلی اس چیز کو مینج کیا. انہوں نے فضل الرحمان کو ہیڈ بنایا ہے, مریم نواز کو فیس بنایا ہے, بلاول بھٹو لیکن سنا, سوری, لیٹ می جسٹ جمپ ان فار اے سیکنڈ. ایک سیکنڈ, آپ ماریا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سٹرونگ ہو رہے ہیں کیونکہ اب جو کہتے تھے کہ وہ صرف وہی آپشن ہے, اب وہ مزید سٹرونگ ہو گئے. آپ میرے خیال کہہ رہی ہیں کہ نہیں, وہ واحد آپشن ہونے والا جو ایسپیکٹ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. وہ کمزور ہو گیا بیکاز اپوزیشن نے بہت انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے. وہ فضل الرحمان والا دھرنا آپ کو یاد ہوگا فہد, اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا کیا ہم داڑھی والے کو لے کر آ جائیں گے, کیا ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں یا عورتوں کا بل نہیں منظور ہونے دیتے. یہ تمام چیزیں کہی گئیں کہ یہ تو اتنے بیکورڈز ہیں, یہ تو مولانا ہیں, اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ now they have a variety of people sitting there. مطلب محسن داوڑ will speak today. محسن داوڑ did not speak in گجرانوالہ. تو یہ تمام چیزیں اور بہت ہسٹوریکلی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس صرف بی ایل اے کا خطرہ نہیں ہے, اب ہمارے پاس ایک پی ڈی ایم بھی ہے. تو کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی ایم, مطلب یہ تمام چیزیں ملے جلی جو کیفیت ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کر دیا ہے. یہ بات کہنے کی. اوکے, اچھا, یہیں سے میں اٹھاتا ہوں جو میرا تیسرا ٹاپک تھا, اس سے جڑا ہوا. آئی ایم گلیڈ نے یہاں پہ بات کی. دیکھیے, وہ آج بلکہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بات کی جب وہ صبح نکل رہی تھی گاڑی میں. انہوں نے وہ پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کیونکہ وہیں سے ہم اس ٹاپک میں انٹر ہونا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ریلیونس ہے وہ کچھ کم تو نہیں ہو رہی. سنیے مریم صاحبہ نے کیا کہا صبح. ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی وہ, جس کو بہت غصہ تھا, لیکن میاں صاحب نے تو ان کو ایڈریس کیا ہی نہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کھیل نہیں, آپ اس میں سے باہر ہیں. یہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. ماریا, ویری کوئکلی, ٹائم میں ختم ہو رہا ہے. بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. یعنی اب یہ وہ فریم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب irrelevant ہو گئے, یہ لڑائی ان سے اوپر چلی گئی ہے. اسمارٹ موو ہے, اسمارٹ پولیٹیکل موو ہے. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ان کی جماعت میں تمام لوگ اس معاملے میں ایک ہی چیز سوچتے ہیں؟ بیکاز جس دن تقریر ہونی تھی تو 2-3 میں مختلف جگہ پر پی ایم ایل این کے لیڈرز کی باتیں سن رہی تھی, کچھ ٹی وی ٹاک شوز پہ, اور ان کے میرے پاس بلکہ ریکارڈڈ کلپس بھی ہیں, تقریباً سب نہیں دیکھ لیے. تو ان سے پوچھا گیا جی کہ آج کی تقریر میں آپ کا ہدف کون ہے, تو ان کا کہنا تھا ہمارا ہدف عمران خان صاحب ہے. جب تقریر آئی وہ بالکل اس کی اپوزٹ تھی, اور خان صاحب کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے بات کی ان لوگوں سے جو خان صاحب کو بقول ان کے لے کر آئے ہیں, سلیکٹرز سے بات چیت کی. سو آئی تھنک یہ بڑا انٹیلیجنٹلی کرافٹڈ ایک نیریٹو ہے جو وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پہ وہ سپورٹ کتنی گارنر کر پائیں گے اپنے رینکس اینڈ فائل سے بھی. اس کے علاوہ یو آلسو ہیو ٹو سی کہ جو ان کے باقی اتحادیز پورے ہیں وہ اس نیریٹو کے ساتھ کتنی دور تک جانے کو تیار ہیں.
زبانی کلامی بھی تمام لوگ میاں صاحب کی بات کی توثیق کر رہے ہیں, لیکن جب آئے گی بات استعفے دینے کی, یہ بات آئے گی کہ جی اب آپ مزید آگے بڑھ کے تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھائیں, تو کیا وہ اس بیانیے کے ساتھ جانے کو تیار ہے؟ میاں صاحب کیا ہمیشہ سرپرائز ہی کرتے رہیں گے یا ان کو بھی کنسلٹیشن میں ساتھ رکھیں گے؟ ایک اور بات ہے فہد جس پہ میں کہ جب اس طرح کے آپ ایک شخصیت کے بارے میں بیانیاں فلوٹ کرتے ہیں رائٹ فلی اور رانگ فلی, پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ادھر سے اس ادارے سے ان کے ہم خیال لوگوں میں کیا آپ جو کیا کس قسم کا جو ریاکشن کلٹیویٹ ہوتا ہے, کیا وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس معاملے پہ کہ بھئی یہ اگر ہدف بنایا جا رہا ہے ہمیں اس وقت, یا پھر وہ انٹروسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں کیوں ہدف بنایا جا رہا ہے, ہمیں سوال پوچھنا ہے کہ ہمیں کیوں باتیں سننی پڑ رہی ہیں. تو یہ جو ریاکشن ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہے. بالکل نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میمل یہ جو بات کی مریم صاحبہ نے, یعنی دیکھیں ایک تو اس کا پوائنٹ, ایک تو اس کا جو سمجھ آتی ہے لاجک وہ یہ کہ تھوڑا سا اس میں ایک کانڈیسینشن بھی ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑوں کی لڑائی میں نہ پڑیں اور ان کو ارریلیونٹ کرنے کی ایک طریقے سے کوشش ہے. لیکن دوسری طرف وہ سبسٹینشیٹ کر رہی ہیں کہ اب پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جنگ یہی ہے. اس کے بھی تو پھر کانسیکوینسز ہیں, تو I'm not sure whether this is a wise move. دیکھیے فہد, ایک تو خیر ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 سیاسی بچے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک بڑی ساتھ ہی ایک سیکسسٹ سی بات بھی کر دی کہ نانی ہے اور اس طرح کی جو بات کی. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی اسی اسپیچ پہ بھی ان کا کامنٹ تھا نا کہ ہارے ہوئے کی وہ ہے. اچھا, دوسری چیز یہ بات کہ دیکھیے میرا اپنا جہاں تک یہ خیال ہے وہ یہ کہ ایک تو اے پی سی کے بعد انہوں نے 26 جو ہے نکات سب نے رکھ دیے اکٹھے, اور اپوزیشن کی یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کی تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں. ہم نے 2014 کا دھرنا بھی دیکھا, 2019 کا بھی دھرنا دیکھا, لیکن جس چیز کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بینک کر رہے, اور یہ حکومت جانے کی خالی بات نہیں ہے, ضروری نہیں ہے حکومت کا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ویسے بھی آئی تھنک کہ ایکچولی انہیں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس وقت وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں لوگوں کے مسائل کے اوپر. دیکھیے اس وقت جتنی مہنگائی ہے بڑھتی ہوئی, اس کی وجہ سے ان کو اگر آج تو وہ اپنا ورکر ابھی نکال رہے ہیں نا, گجرانوالہ میں بھی ورکر نکلا, کراچی کے اندر بھی ورکر نکلا, وہ کرتے جائیں گے مومنٹم بلڈ. انہوں نے جنوری کی لانگ مارچ کی بات کی ہوئی ہے. کیا اس وقت تک سوسائٹی کے اندر ایک مورل سپورٹ, اتنی زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہو کر, کیا وہ حکومت کے خلاف حکومت کی کیونکہ پرفارمنس نہیں ہے نا, مس گورننس ہے نا, اس کی وجہ سے کیا لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں؟ سو میرے خیال میں یہ جو ان کا وہ سوچ سمجھ کر یہ سارا کچھ کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کوئی نہ کوئی اس سے گارنٹیز شاید دینا چاہتے ہوں گے, وہ عوام کا ساتھ. اور دیکھیے میں اور آپ ہم سارے ایکچولی ہم چاروں بیٹھ کر کرٹیسائز بھی کرتے تھے کہ مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہے, یا یہ کہ اپوزیشن ریلیونٹ ہوگی ہے. اپوزیشن تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی, بولتے نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہے. اب جب اپوزیشن بول رہی ہے ظاہر بات انہیں نیوز سائیکل میں بھی رہنا, اور وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. اس وقت زیادہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بات مہنگائی کی ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے عوام کے اصل ایشوز کی. آئی تھنک دیٹس ہاؤ دے ول گیدر سپورٹ. اور اس کا اینڈ گیم ان کے لیے کیا ہونی ہے, کیا انہوں نے ویسے تو ڈیموکریٹک طریقے سے انہیں جو بھی چیزیں کرنی چاہیے, اگر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں لے کر آئے, سو بسم اللہ باقی چیزیں کریں, بٹ لیٹس سی عوام کا کتنا ان کے ساتھ ہوگا ایونچولی. لیکن سنا جس طرح پہلے اپوزیشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا, جو ابھی میمل نے بھی کہا کہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو گئی تھی, اب اپوزیشن گورنمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو ریلیونٹ کرنا چاہ رہی ہے جس طریقے سے مریم صاحبہ نے یہ فریم کیا. لیکن گورنمنٹ کے پاس آپشنز بھی تو کم ہوتے جا رہے ہیں نا. اب کل جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ اب ایک میں نیا وزیر اعظم آ گیا ہے اور میں اب جو ہے سخت ہو جاؤں گا, کیا آپشنز ہیں؟ یعنی ان کو پکڑیں گے, اریسٹ کریں گے, اب تو جو کچھ کریں گے وہ ریئیکٹیو ہوگا اور اس کا آگے سے ریئیکشن ہوگا. تو سنا گورنمنٹ کے پاس آپشنز شرنک کرنا شروع ہو گئے. آئی تھنک گورنمنٹ کے پاس آپشنز انہوں نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں. مطلب کتنا پکڑ دھکڑ کر لیں گے, کتنی جیل کی سلاخوں سے ڈرا لیں گے, کتنی دفعہ منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے, کتنی دفعہ کسی کی ایکٹنگ کر لیں گے, کسی کی نقل اتار لیں گے. مطلب یہ خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. اٹ جسٹ ڈز ناٹ سوٹ اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری ٹو بی ڈوئنگ دیٹ. یہ پرسنل بنا دیا ہے. آئی تھنک نواز شریف نے بہت انٹیلیجنٹلی یہ پورا گیم کیا. اگر آپ تمام تر چیزیں, ان کی اسپیچ شروع کہاں سے ہوتی ہے, how he brought himself down to sit with جو گجرانوالہ کے لوگ تھے کہ مجھے پتا ہے آپ کے گھر میں روٹی کا پرابلم ہے, مجھے پتا ہے آپ کے گھر میں اسکول کی فیسیں کا پرابلم ہے, مجھے تو وہ غربت کو لے کے, اپنے پرسنل ایک ایمبیشن کو لے کے اور اپنے پرسنل غصے کو لے کر,
انہوں نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے, اور یہ وہی بات ہے فہد جو ہر کوئی سوچتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ایوری بڈی جسٹ نیڈس اے ٹارگیٹ. اب آپ ٹارگیٹ عمران کو بنا لیجئے, اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو بنا لیجئے, ٹارگیٹ اب آپ نے چوز کرنا ہے, عوام نے چوز کرنا ہے. لیکن بہت بہت سمپل بات ہے, اگر یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آئین میں بالکل واضح ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. استعفے دینے ہیں, سینیٹ الیکشن کیسے ڈیلے کرانے ہیں, کیا کرنا ہے, تمام تر چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے. بٹ ظاہر ہے یہ نہیں کریں گے. سندھ اسمبلی یہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی. پیپلز پارٹی ول کیپ پلئنگ دا کارڈ, کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. جیسے نون لیگ کے پاس آئی فیل دے ہیو نتھنگ لیفٹ ٹو لوز. مطلب زیادہ سے زیادہ اب کیا ہوگا, پارٹی والے چلے چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ تو ان لوگوں کو ویسے ہی نکال رہے ہیں. بیٹی کو ویسے انہوں نے داؤ پہ لگا دی ہے. تو تمام تر چیزیں he has taken that risk, he has gone, he has burnt all his boats. People's Party is still yet to do it. اور فضل الرحمان اگین آئی تھنک ان کے اسٹیک سب سے کم ہے, لیکن ان کی سے سب سے زیادہ ہے, اور ان کو متحد رکھنے میں مولانا صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے ناظرین, میرے وقت ختم ہو گیا ہے. آپ نے بڑا ڈیپ انالیسس سنا میری 3 کالیگ سے, میں تینوں کا شکر گزار ہوں. آج انہوں نے دیا, معاملات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے, اور اس میں ایک غیر یقینی کا عنصر بھی ہے. امید یہی کرنی چاہیے کہ جہاں بھی جائے ہماری سیاست, اس سے ملک مستحکم ہو, کمزور نہ ہو. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.